उठा कर खुदा ने खुद ही मिटा दिए हैं हजारों नक्शे बना बना कर। स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए दीन, मोहतरम व मुवक्कर काबिल कदर एहतराम हजरात असातिज़ाए किराम व अइम्माए इज़ाम, जिम्मेदारान और मेरे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों, मेरे नौजवान दीनी भाइयों और अजीज तलबा, दौरान निज़ामत जो तारुफ में कुछ अल्फाज आए हैं न मैं हस्ती हूँ, मैं इन उलमा की औलाद हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टेज इतना मोतबर है जहाँ अजिल्ला उलमा और जय्यद आलिम दीन जो हमारे उस्तादों की लाइन में हैं, और बहुत सारे मुख्तस उलमा यहाँ वो हैं कि जिनके बहुत सारे शागिर्द यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हैं और कहीं के वो भी उस्ताद हैं। अल्लाह का बड़ा फजल है कि उलमा की मौजूदगी में मुझे कुछ अपना सबक सुनाने का मौका मिला है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर लेते हैं कि परवरदिगार मुख्तसर से वक्त में कुछ अहम गुफ्तगू करने की और अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक दे दे। कुरान करीम की निस्बत पर इस मजलिस का इनेकाद हुआ है, इससे बड़ी शायद कोई निस्बत इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का ये कलाम है जो मखलूक नहीं बल्कि अल्लाह की सिफत है। मखलूक के लिए अल्लाह ने फना होना लिखा है, मखलूक जो भी है वो फना होनी है। इसीलिए हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी पीठ पर जो कोड़े खाए हैं वो इसी जुमले को पेश करने में खाए हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की जात खालिक है, मखलूक नहीं है, और उससे मुत्तसिफ जो कुरान है जिसको अल्लाह का कलाम कहते हैं ये भी मखलूक नहीं है, ये अल्लाह की सिफत है। तो जैसे अल्लाह की जात लाफानी है ऐसे ही कुरान करीम भी लाफानी है, ये बाकी रहने वाली चीज है। अल्लाह का बड़ा फजल है कि उसने कुरान हमारे हाथों में दिया है, जबकि अल्लाह कुरान में फैसला कर चुका है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान को हमने नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया, हिफाजत बदस्तूर होती चली आई, वरना इतनी बड़ी मुद्दत में कोई आसमानी किताब अपनी असल शक्ल पर न बच पाई। तौरात और ज़बूर और इंजील अल्लाह ने नबियों के हवाले की हैं, उन कौमों के हवाले की हैं, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद नबूवत के सिलसिले खत्म हुए, सहीफे मौजूद रहे, किताबचे कुतुब खानों में रहे, लोगों ने अपनी मर्जी के मुताबिक उनमें तहरीफात शुरू कर दी, इबारतें बदल दी, जबर जेर मिटा दिए गए, अपनी मर्जी के मुताबिक जो मसला अच्छा लगा उसको बाज़ाब्ता उसमें मौजूद रखा, और जो अपने मिजाज के खिलाफ निकला उसको वहां से हटाकर दूसरी इबारत उसके अंदर ला करके खड़ी कर दी। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को नाजिल करना था तो दीगर किताबों में इस जुमले को और इस बात को नाजिल नहीं फरमाया कि इस किताब की हिफाजत मैं करूंगा, सिवाय ये कि कुरान करीम के अलावा अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फैसला किया है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि कुरान को हमने नाजिल किया है और हम ही हिफाजत करने वाले हैं। मुसलमानों, ये दुनिया दारुल असबाब है, यहाँ हर चीज असबाब से जुड़ी हुई इंसान को समझाई गई है। अगर पानी को महफूज रखना है तो बर्तन का इंतजाम करना है, अगर खाने को महफूज रखना है बर्तन का इंतजाम करना है। उलमा की मौजूदगी में कहता चलो, आज बहुत सारे दुनिया वाले ये हमसे पूछते हैं और बार बार उलमा से पूछा जाता है ये जो मदरसे हैं इन्होंने क्या दिया है, कौम को ये क्या दे रहे हैं। मेरे अजीजों, बड़ा अच्छा इसका जवाब है, सारी दुनिया को लाजवाब कर देने वाला जवाब है। खुदा की कसम, ईमान वालों को तो एकदम समझ में आ जाएगा। अल्लाह ताला ने
ان مدرسوں سے قوم کے لیے کیا دیا ہے اور قوم کو کیا ان سے حاصل ہوا ہے اور اللہ ان مدرسوں سے کیا کام لے رہا ہے۔ قرآن کریم دنیا میں آیا اور قرآن دنیا میں موجود ہے۔ اب ظاہر بات ہے جب قرآن دنیا میں ہے اس کی حفاظت اللہ براہ راست زمین پر آ کر وجودی اعتبار سے نہیں کریں گے۔ اگر کوئی قرآن کے نسخے کو پکڑ کر نعوذ باللہ آگ کے حوالے کر دے، اللہ اس کے ہاتھ پکڑنے والے نہیں ہے۔ اگر کوئی قرآن کریم کے نسخے کو چلتے پانی میں بہا دے، جیسے کہ تاریخ بھری پڑی ہے، ظالم بادشاہ آئے ہیں، ظالم حکومتیں آئی ہیں جنہوں نے قرآن کریم کے نسخوں کو چلا کر کے راکھ بنا کر سمندروں کے حوالے کر دیا۔ بہت بڑی تعداد قرآن کریم کی نسخوں کی پانی میں بہا کر کے ان کو جاری کر دیا، اور انہوں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے کہا کہ آج ہم نے اللہ کے قرآن کو، اور جس کو یہ مسلمان رب کا کلام کہتے ہیں، ہم نے اپنی بستی سے ختم کر دیا، اپنے علاقے سے ختم کر دیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجودی اعتبار سے جو قرآن دنیا میں اتارا ہے اس کی حفاظت اللہ کر رہے ہیں۔ اگر اللہ چاہتے تو اس کو محفوظ رکھنے کے لیے حاکم وقت کا مکان چن لیتے، اور جو بھی دنیا میں بادشاہ ہوتا اللہ اس قرآن کو اس بادشاہ کے گھر میں رکھتے اور کہتے کہ لے یہ میرا قرآن ہے، تیرے گھر کے ذریعے سے میں اس کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں، تیری حکومت کے ذریعے سے میرے قرآن کی حفاظت ہوگی، تیرے محل کے ذریعے سے میرے قرآن کی حفاظت ہوگی۔ لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاکم وقت کے محل کو نہیں چنا، اللہ تعالیٰ نے دولت والوں کو نہیں چنا، طاقت والوں کو نہیں چنا، روب دبدبے والوں کو نہیں چنا۔ اللہ نے جب قرآن کی حفاظت کرنی ہے تو بادشاہ کو حوالے نہیں کیا، کسی قوم کے حوالے نہیں کیا، بلکہ ابن آدم میں سے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ وہ اہل ایمان ہوئے، اور ایمان کے بعد قرآن کریم ان کے لیے باعزت اور بابرکت کتاب بن کر ان کے ہاتھوں میں جب آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے سینے کو اور سینے کے اندر بھی جو دل ہے اس دل کو قرآن کریم کی حفاظت کی ڈیوٹی میں کھڑا کر دیا۔ قرآن مسجدوں کے طاق میں محفوظ نہیں ہے، قرآن ہمارے گھروں کی الماریوں میں محفوظ نہیں ہے، قرآن حاکموں کے محلات میں محفوظ نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا جو ذریعہ بنایا وہ حافظ قرآن کے دل کو بنایا ہے۔ اسی لیے تو ایک تاریخ ہے کہ ایک بادشاہ نے بہت سارے نسخے قرآن کریم کے جلوائے، اور جلوا کر کے اس رات کو پانی میں بہا دیا، اور بستی کو کروس کرتا ہوا جا رہا ہے اور اپنے سینے پر ہاتھ مارتا ہوا جا رہا ہے۔ آج مسلمانوں کے قرآن کا ہم نے نعوذ باللہ خاتمہ کر دیا ہے، اب کسی کے ہاتھ میں قرآن نہیں ہوگا، کوئی قرآن پڑھنے والا اس زمین پر نہیں آئے گا۔ ابھی بادشاہ محلے سے نکل ہی رہا تھا، مسجد ابراہیم کا جیسا احاطہ ہے اور اس کا محلہ ہے جہاں تک اس کے پڑھنے والے ہیں، جب یہاں سے تعلیم حاصل کر کے بچے اپنے اپنے گھروں میں جاتے ہوں گے، رب کعبہ کی قسم جب مسجد کی چھٹی ہوتی ہوگی وہ اپنے گھروں میں بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ہوں گے، اور وہ کرتے ہیں۔ وہ بادشاہ جب اس بستی سے باہر نکل رہا ہے تو اسی بستی کے کونے پر ایک جھوپڑی بنی ہوئی ہے جس میں سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے، سورہ فاتحہ کوئی بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ بادشاہ نے سوچا کہ ہم نے تو سارے قرآن جلا دیے ہیں، مسلمانوں کے گھروں سے قرآن اٹھوا لیے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس جھوپڑی میں کوئی نسخہ بچ گیا ہو، قرآن بچ گیا ہو، کوئی اللہ کی کتاب اس میں رکھی ہوئی ہو۔ چنانچہ جو اپنے ساتھ قافلہ تھا ان میں سے ایک کو کہا کہ جھوپڑی کے اندر تلاشی لو اور اس مکان کے اندر تلاشی لو، مجھے لگتا ہے کہ یہاں قرآن موجود ہے۔ چنانچہ تلاشی لی گئی، جو اس کے وزراء ساتھ تھے اور اس کے وکلا ساتھ تھے، ساری اس جھوپڑی میں ارد گرد گھوم گئے، کوئی قرآن کریم کا نسخہ نہیں ملا۔ بادشاہ دروازے پر آیا اور اس بچے کو جو اس میں بیٹھا ہوا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اس کو بلا کر کے کہا، اے ذرا یہ تو
बता कि तू क्या पढ़ रहा था, कौन सा कलाम पढ़ रहा था, कौन सी किताब है तेरे हाथ में जिसकी आवाज बाहर जा रही थी। वो बच्चा बोलने लगा, वो कलाम जो मैं पढ़ रहा था वो मेरे हाथों में नहीं था, वो तो मेरे सीने में कलाम है। बादशाह हक्का पक्का रह गया और उसने कहा कि क्या तू सारे कुरान को अपने सीने में महफूज कर चुका है, क्या तूने उस कुरान को अपने सीने में बसा लिया है। बच्चे ने बेझिझक कहा कि मुझे कुरान शुरू से लेकर आखिर तक हर्फ बहर्फ याद है। बादशाह लाजवाब हुआ और उसने ये फैसला किया, खुदा की कसम आज यकीन आया, ऊपर वाले की कसम यकीन आया। अपने अकीदे के मुताबिक उसने कसमें खाई और कहा कि आज मुझे यकीन आया है। मुसलमान कहते थे कि ये अल्लाह का कुरान है, इसको कोई मिटा नहीं सकता है, हमें यकीन नहीं आता था। आज मुझे यकीन आ चुका है कि हकीकत में ये रब का कलाम है, सारी दुनिया मिटाने पर आ जाए, इस कुरान को नहीं मिटाया जा सकता। और हर मौके पर कुरान का 1450 साल पहले वाला चैलेंज कोई एक दिन के लिए नहीं था, अबू जहल को लाजवाब करने के लिए नहीं था, अबू लहब को लाजवाब करने के लिए नहीं था, बल्कि कयामत तक जो भी चोंच खड़ी होगी और कयामत तक जो भी कुरान के खिलाफ जबान खुलेगी। अभी तो चंद साल पहले आपके दरमियान ही रहने वाला, अपने आप को मुसलमान और ईमान कहने वाला, जब दूसरों में जाकर के खड़ा हुआ, अगियार का उसने खाया और पिया और नापाकी उसके हलक से नीचे उतरी। मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, वो भी दूसरी कौम में खड़े होकर के कहने लगा। कुरान करीम के अंदर 26 आयतें वो हैं जो कत्ल व क़िताल की बातें करती हैं, जिहाद की बातें करती हैं, लड़ाई झगड़े की बात करती हैं। कुरान के नुस्खों से उन 26 आयतों को निकाल दिया जाए। उसने अपना फैसला दिया और अपनी राय दी कि कुरान की वो 26 आयतें निकाल दी जाएं। लेकिन मेरे अजीज नौजवानों और मेरे मुसलमान ईमान वाले भाइयों, रब्बे काबा की कसम, ये तालिबे इल्म कसम खाकर अल्लाह के घर में कहता है, सारी बातिल ताकतें दुनिया की इकट्ठी हो जाएं, मुझे अपने अल्लाह पर यकीन है, अल्लाह जिसकी हिफाजत का ऐलान कुरान में उतार दे उसको कोई गैर महफूज नहीं कर सकता। अल्लाह उसकी हिफाजत करने वाला है। मैंने उस वक्त भी कहा था, इजलास जब आए और वो खबर लोगों के कानों में जाग रही थी कि एक मुसलमान अपने आप को कहने वाला वो कुरान करीम की 26 आयतों के निकालने का मशवरा देता है, उस वक्त भी मैंने चीख करके कहा था कि 26 आयतें एक बहुत बड़ा खजाना है, 26 आयतें तो एक बहुत बड़ी मिकदार है। मैं उससे कहूं कि अगर कुरान करीम के एक सबर को भी सारी दुनिया मिलकर शेर बनाना चाहे, एक नुक्ते को अपनी जगह से हटाकर दूसरी जगह रखना चाहे, तो सारी दुनिया की ताकत कम पड़ जाएगी, कुरान में कोई रद्दो बदल नहीं हो सकता। ये वो कुरान की मेहनत है जो आज मकतबों में चल रही है और मदारिस में चल रही है। कुर्बान जाइए इन उलमा पर, रब्बे काबा की कसम, रात और दिन जाग कर ये कुर्बानियां देकर हमारे बच्चों के सीनों में कुरान उतारने का काम कर रहे हैं और कुरान करीम को महफूज कर रहे हैं। अब आ रहा है माह रमजान, अल्लाह इसकी कदरदानी की हम सबको तौफीक दे दे। घरों घरों से आवाज आएगी, बैठकों से आवाज आएगी, अब फैक्ट्रियों में भी मुसल्ले बिछेंगे, वहां एक कुरान सुनाने वाला होगा, एक कुरान सुनने वाला होगा। ये है रब का निजाम, हिफाजत करने का। अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत का वादा कर चुका है। कयामत तो आ सकती है लेकिन कुरान करीम को नहीं बदला जा सकता। सारी दुनिया मिलकर चोट मारे, सारी दुनिया मिलकर के ताने दे, ये उस वक्त में ना हो सका जब अबू जहल सामने था, ये उस वक्त में ना हो सका जब अबू लहब सामने था, ये उस वक्त में ना हो सका जब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात एक मुट्ठी भर जमात है, कमजोर है, खाने को नहीं होता, पहनने के लिए नहीं होता। अबू जहल के साथ लश्कर होता है, अबू लहब के साथ लश्कर होता है, उस वक्त में भी यही पैगाम उठाता जो आज हिंदुस्तान में ये ऐलान बड़ा जोर पकड़ रहा है। एक नारा आ रहा है तुम्हारे घरों तक, ये नहीं आ रहा। घर वापसी का नारा सुन लिया है। घर वापसी का मतलब ये नहीं है कि मुजफ्फरनगर छोड़ दो मेरठ में आ जाओ, या मेरठ वाले मेरठ छोड़ दो दिल्ली में आ जाओ। किसी गांव वाले को ये नहीं है कि तू अपना ये गांव छोड़ दे दूसरे गांव में चला जा। घर वापसी का मतलब समझते हो?
یہ وہی مطلب ہے جو ابو جہل کا نعرہ ہے، ابو لہب کا نعرہ ہے، یہ وہی مطلب ہے کہ بلال حبشی کا مالک مار مار کر کے تھک جاتا ہے، یہ اسی گھر واپسی کا تو نعرہ ہے۔ خدا کی قسم ایسا غمخوار نبی، ایسا ہمدرد نبی بلال حبشی کو ہر مسلمان جانتا ہے، کہو الحمدللہ۔ بلال حبشی کو ہر مسلمان جانتا ہے کہ ایسا غمخوار نبی ہے۔ یہ اسلام کا پودا ویسے ہی ہرا نہیں ہوا، یہ قرآن ہمارے ہاتھوں میں ویسے ہی نہیں آیا، بڑے پاپڑ پہلنے پڑے ہیں، اپنے آپ کو بڑا مارنا پڑا ہے، اپنے ضمیر کو بڑا چھوٹا کرنا پڑا ہے۔ کاش کہ اللہ تبارک و تعالی وہی بردباری ہمیں بھی دے دے۔ ابھی بلال حبشی ایمان میں نہیں ہے، ابھی بلال حبشی جناب محمد الرسول اللہ کو جانتے نہیں ہیں۔ مکے کی گلی سے جناب محمد الرسول اللہ گزر رہے ہیں، بلال حبشی چکی چلا رہا ہے اور تھوڑے سے جو پاس میں رکھے ہوئے ہیں، اللہ کے حبیب آئے اور پوچھا کہ بلال کیا حال ہے؟ تو بلال نے کہا کہ تمہیں کیا مطلب؟ پتہ چلا کہ معلوم نہیں ہے یہ پوچھنے والے کون ہیں۔ بلال نے کہا کہ تمہیں کیا لینا دینا، پوچھنے والے بہت آتے ہیں، سب کو میں بتاتا ہوں لیکن دوائی کوئی نہیں کرتا۔ قربان جائیے آمنہ کے لال پر، اتنا سننا تھا کہ بیٹھ گئے اور کہا کہ بلال بتا تو صحیح کیا حال ہے؟ بلال نے اپنا ہاتھ آگے کیا اور کہا کہ ذرا چھو کے تو دیکھیں، مجھے بخار ہے، یہ مکے کی سرزمین ہے، یہ مالک بڑا جلاد ہے، یہ جو مجھے پیسنے کے لیے دیے ہیں اگر میں نے ان کو نہیں پیسا تو صبح کو مجھے یہ آ کر کے کوڑے بھی مارے گا۔ بیمار بھی ہوں، یہ نہیں جانتا کہ میں بیمار ہوں، صبح کو آ کر کوڑے مارے گا۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر گئے، جا کر کے پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کچھ کھجور کے ٹکڑے اور ایک پیالہ دودھ کا اور کچھ دوائیاں جو اس وقت میں بیماری کو ختم کرنے کی ہوا کرتی ہیں جناب محمد الرسول اللہ خود لے کر کے آئے ہیں۔ بلال حبشی سے آ کر کے کہا کہ بلال آپ انہیں لے لو، یہ کھجور کھا لو اور یہ دوائی کھا لو اور اس دودھ کو پی کر کے لیٹ جاؤ، کپڑا اوڑھ کے لیٹ جاؤ۔ بلال حبشی کہنے لگا اے اللہ کے بندے، اسے کھا کر اور پی کر میں لیٹ تو جاؤں گا لیکن میرا مالک جب صبح کو دیکھے گا جون سے جو مجھے پیسنے کو دیے ہیں اگر یہ یوں ہی رکھے مل گئے تو کوڑے تو مجھے کھانے پڑیں گے۔ امام الانبیاء کا جواب، بلال تم کھا کر کے لیٹ جاؤ، جتنا کام تمہارا ہے آج تمہاری جگہ محمد کرے گا، آج تمہاری جگہ محمد کرے گا۔ جس کے صدقے میں خانہ کعبہ بنا ہو، جس کے صدقے میں پانی پر زمین کو بچھایا گیا ہو، جس کے صدقے میں بغیر ستون کے اللہ نے آسمان کو سجایا ہو، وہ محمد کہتا ہے بلال تو آرام کر، تیرا کام محمد کرے گا۔ بلال حبشی کھا کر اور اس دودھ کو پی کر لیٹ گئے۔ خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، علماء یہاں بیٹھے ہیں، آپ نے چکی چلائی ہے اور جتنے جو تھے ان کو پیس کر کے فارغ ہو گئے۔ دوسری رات بھی چلائی، تیسری رات بھی چلائی۔ کسی نے اب بلال سے آ کر کے کہا بلال تجھے بیماری نے پکڑا ہے، پھر تیرے جو کو پیس رہا ہے، تیری چکی کون چلا رہا ہے؟ وہ پوچھنے والا نبی کا دیوانہ تھا، وہ پوچھنے والا نبی سے متعارف تھا۔ بلال نے کہا مکے کی گلیوں میں سے ایک آدمی آتا ہے، اپنا نام محمد کہتا ہے، مجھے لٹا دیتا ہے اور اپنا چکی چلاتا ہے۔ اس آدمی کے ہاتھ کانپ گئے اور کہنے لگا کہ بلال وہ تو امام الانبیاء ہیں، وہ تو آخری پیغمبر ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں جو تمہاری چکی چلا رہے ہیں۔ جب چوتھی رات کا وقت آیا بلال حبشی کانپ گئے اور کہا کہ اللہ کے پیغمبر میں آپ کو جانتا نہیں تھا، آپ میرے حصے کا کام کرتے آ رہے ہیں، میں معافی چاہتا ہوں، جو پیغام آپ لے کر کے آئے ہیں اس پیغام کو مجھے سنا دیں۔ اسی وقت میں کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، دعوت دے دی گئی، مسلمان ہو گئے، چلے گئے، دن گزرتے چلے گئے۔ ایک دن اور آیا مسلمانوں، اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم اسی دروازے سے گزر رہے ہیں کہ ظالم بلال حبشی کا مالک کوڑے مار رہا ہے، بلال تڑپ رہا ہے، زبان سے اللہ اللہ نکل رہا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ پاس نہیں گئے، دور سے دیکھتے رہے، آنکھوں میں آنکھیں پڑی رہی۔ بلال بھی جوش کے ساتھ دیکھ
देखता रहा, अल्लाह के पैगंबर भी देखते रहे, वहां से गुजर गए। जाकर के सिद्दीक अकबर से मुलाकात हो गई। अल्लाह के हबीब ने सिद्दीक अकबर को गले लगाया और इतना रोए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, अल्लाह के पैगंबर आप क्यों रो रहे हैं? अगर आप रोए और आपकी आंखों में इतना आंसू निकला तो मुझे डर है कहीं सूरज की रोशनी खत्म ना हो जाए, कहीं आसमान न टूट के गिर जाए, कहीं जमीन न फट जाए। अल्लाह के पैगंबर अबू बकर आपका साथी है, साथ देगा, बताओ तो सही क्या मुश्किलात में फंसे हुए हो, कौन सा रंज है? अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, अबू बकर मेरा एक यार है, काला कलोटा सा है, लेकिन उसकी जबान पर अल्लाह निकल रहा है और मालिक उसको कोड़े मार रहा है। सिद्दीक मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास इतनी दौलत नहीं है, मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं उसको छुड़ा सकूं, मेरे पास इतनी दौलत नहीं है कि मैं उसे आजाद करा सकूं। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गारे यार है, वो सहाबी है अल्लाह के पैगंबर का कि जिसके मुताल्लिक नबी आखिरुज़्ज़मा कहते हैं कि तमाम सहाबा के एहसानात का बदला उतार चुका हूं, लेकिन मेरे अल्लाह सिद्दीक अकबर वो है कि जिसकी एहसान का बदला मैं नहीं उतार सका हूं। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां से चले गए और सीधे वहां गए जहां बिलाल हबशी का मालिक है। जाकर के बात की कि ये गुलाम आप मुझे बेच दो, बताओ क्या दाम लोगे? मस्जिद में बैठे हुए ईमान वालों, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मालिक से बात करने गए हैं और कहा कि बताओ कितने में बेचोगे बिलाल को? मेरे कब्जे में दे दो, जितना भी मोल रखना चाहो रख लो। वो मालिक आकर के कहने लगा शायद के इस नियत से कि अबू बकर जो चीज मैं मांगूंगा वो नहीं देगा। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे पास गुलाम मौजूद है, अगर इसके बदले में कोई और गुलाम लेना चाहो तो मैं तुम्हें गुलाम दे दूं, इसके बदले में तुम बिलाल को रिहा कर दो, मेरे हवाले कर दो। उस मालिक ने कहा अबू बकर एक के बदले नहीं बल्कि तेरे पास दो बड़े खूबसूरत गुलाम हैं, तू उनको मेरे कब्जे में दे दे, उनके बदले में इसको उठा करके ले जा। उसे पता नहीं था कि बिलाल की कीमत कितनी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाल हबशी से कितनी मोहब्बत करते हैं और ये कैसा अल्लाह का दीवाना है। चुनांचे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सौदा हो गया, दो गुलामों के बदले में बिलाल हबशी को हासिल कर लिया और आपने पोंछा पकड़ करके चलना शुरू किया। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ बिलाल हबशी जब नबी के दरबार में गए हैं, अल्लाह के नबी मुस्कुरा करके खड़े हो गए और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जाकर के कहा ए अल्लाह के पैगंबर ये आपका आशिक आ चुका है, बिलाल आ चुका है, आपके हवाले कर रहा हो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल हबशी को सीने से लगाया और लगा करके दुआएं दी और कहा कि बिलाल जितना तुम्हें मक्के वालों ने जलील किया है, जितना तुम्हें मक्के वालों ने सताया है, जितना तुम्हें मक्के वालों ने बेइज्जत किया है, एक दिन आएगा याद रख सारे मक्के वाले तुझे हैरान होके देखेंगे कि इसको इतनी इज्जत कहां से मिल गई। फिर बढ़ा में आगे कहां इज्जत मिली। एक वक्त वो भी था कि बिलाल हबशी की गर्दन पर जालिम का पैर रखा है और धमकी दी जा रही कि बिलाल मोहम्मद का कलीमा छोड़ दे, अल्लाह कहना छोड़ दे, अपनी जान बख्शवा ले, हम तुझे नहीं मारेंगे, ओहदा भी देंगे, मनसब भी देंगे, जो चाहेगा कर लेगा, लेकिन इस कलीमे का इनकार कर दे। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते कि जालिम जब भी तू कोड़ा मारता है मुझे अपना अल्लाह नजर आता है, मेरे दिल में तो और अल्लाह का इश्क जिंदा होता है। अहद अहद के नारे हजरत बिलाल हबशी के बड़े मशहूर हैं। इज्जत कहां मिली मेरे अजीजों? अल्लाह के नबी से जो भी जुड़ा, वो चाहे मुल्क फारस का हो, चाहे मुल्क शाम का हो, चाहे मुल्क यमन का हो, चाहे हबशा की जमीन से ताल्लुक रखने वाला हो, फतह मक्का आया, उलमा मौजूद हैं, रब्बे काबा की कसम अल्लाह के पैगंबर ने ऐलान फरमाया आज वो दिन है कि खाना काबा में अजान आजादी के साथ पढ़ी जाएगी। सहाबा बड़े शौक के साथ आगे आए हैं,
ابو بکر صدیق بھی ہے اور بہت سارے جید صحابہ ہیں، ان کے دلوں میں یہ بات آئی کہ وہ کون خوش نصیب آدمی ہوگا جو خانہ کعبہ میں آج آزادی کے ساتھ پہلی اذان پڑھے گا۔ سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، حسان بن ثابت کا نام آ رہا ہے، یا ابو بکر صدیق کا نام آ رہا ہے، یا حضرت عمر بن خطاب کا نام آتا ہے، یا آپ کے چہیتے حضرت علی کا نام آتا ہے، کس کا نام آنے والا ہے؟ سب چوکنا ہے، سب نے نبی کی طرف کو کہن لگایا۔ امام الانبیاء نے غور و فکر کے بعد کہا وہ بلال حبشی کہاں ہے کہ ابو جہل اس کو کہتا تھا کہ تجھے زمین پر زندہ رہنے کا حق نہیں ہے؟ وہ بلال حبشی کہاں ہے کہ مکے کے لوگ کہتے تھے کہ تو بڑا بے عزت ہے، پٹتا رہتا ہے، گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، تیرے اوپر گندگیاں ڈالی جاتی ہیں، اس کلمے کو نہیں چھوڑ پاتا؟ وہ بلال حبشی کہاں ہے؟ بلال حبشی نکل کر کے آئے اور اللہ کے حبیب نے فرمایا بلال آج بڑی آزادی کے ساتھ اذان پڑھو۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، بلال کھڑے ہونے کی جگہ تلاش کرنے لگا۔ علماء نے لکھا ہے عزیزو، اب خانہ کعبہ اللہ سب کو جانا مقدر فرمائے، ایک طرف حتیم کا حصہ ہے جس طرف پرنالا لگا ہوا ہے، اس طرف دروازہ ہے، اسی طرف حجر اسود ہے، دوسری طرف رکن یمانی ہے، ادھر مسجد، ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ قدم مبارک ہے جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اب بلال حبشی فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ جو مجھے اذان پڑھنی ہے وہ کہاں کھڑے ہو کر کے پڑھنی ہے، مقام ابراہیم پر کھڑا ہو جاؤ یا حجر اسود کے سامنے کھڑا ہو جاؤ۔ اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا بلال آج اذان حرم کے صحن میں نہیں ہوگی، آج اذان خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر کے ہوگی۔ کون گیا خانہ کعبہ کی چھت پر؟ بلال حبشی۔ اور آپ نے فرمایا اگر آج ابو جہل زندہ ہوتا، ابو جہل زندہ ہوتا تو وہ بھی دیکھ لیتا کہ محمد کے ساتھ جڑنے والے کو اللہ کتنی قدر کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ لیکن اب جب خانہ کعبہ کی چھت پر بلال پہنچے ہیں، علماء یہاں تشریف فرما ہے، آپ کی مسجد میں جب اذان ہوتی ہے تو رخ کدھر کو ہوتا ہے؟ قبلے کی طرف۔ اور جب قبلے کی چھت پہ چڑھ گئے تو اب رخ کہاں کو ہوگا؟ رخ تو جب ہوگا جب قبلے کے ارد گرد آدمی ہو، وہ تو ارد گرد ہے نہیں، وہ تو خانہ کعبہ کی چھت پر ہے۔ اب رخ کے اعتبار سے بات سامنے آئی، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کا وہ دیوانہ ہے، وہ عاشق ہے، خدا کی قسم آپ نے اذان پڑھنی شروع کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلال حبشی کو یہ سوجھ بوجھ دی ہے، بلال حبشی زمین پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے اذان اب سے پہلے تم نے مدینے میں پڑھی ہوگی، آج کعبے کی طرف کو دیکھ کر اذان پڑھ دو، کعبے کی طرف دیکھ کر اذان پڑھ دو۔ کعبے کا کعبہ کون ہے؟ امام الانبیاء، محبوب کبریاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حرم کے میدان میں جس طرف آمنہ کا لال ہے، حرم کے میدان میں جدھر امام الانبیاء ہے، بلال ادھر کو ہی رخ کر لو اور اذان پڑھنی شروع کر دو۔ خدا کی قسم سارا مکہ حیران ہے کہ یہ وہی بلال ہے جس کو گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، یہ وہی بلال ہے جس کو مار لگائی جاتی تھی۔ اسی لیے میرے عزیزو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پاک کلمہ اور قرآن جس کے ہاتھ میں آیا ہے، اللہ نے دنیاوی طور پر آزمائشوں میں تو ڈالا ہے، لیکن اس سے زیادہ خوش قسمت انسان کوئی نہیں۔ آج دنیا دار بہت ہیں، ایسے لوگ دنیا میں ہیں کہ سڑکوں پر قالین بچھائی جاتی ہے اور گلاب کے پھول ڈالے جاتے ہیں، جس بازار سے منتری صاحب آ رہے ہیں شٹریں بند کر دیے جاتے ہیں، دکان بند کر دی جاتی ہیں۔ میرے عزیزوں میں آپ سے کہوں خدا کی قسم یہ سب کچھ ان کے لیے دنیا میں ہو جائے گا، قالین بچھے گی، پھول بھی بکھریں گے اور ساری مالائیں بھی ان کے گلوں میں ڈلیں گی، بازاروں میں تالے لگ جائیں گے، لیکن یاد رکھو اگر بغیر ایمان کے دنیا سے چلا گیا، بے ایمان ہو کر کے مر گیا، یہ سینہ ایمان سے خالی رہ گیا، اللہ کی توحید سے خالی رہ گیا اور ناپاک دل کے ساتھ اگر دنیا سے چلا گیا، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ۔ اب قالینیں نہیں بچھیں گی بلکہ تو اپنے قدموں سے بھی نہیں چل سکتا، تجھے منہ کے بل گھسیٹ کر کے فرشتے جہنم میں دھکیل دیں گے۔ تھوڑی سی مشکلات تو ہیں،
دین کو قبول کرنے میں تھوڑی سی مشکلات ہیں۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا میرے پیارو میرے ساتھ اگر جڑ گئے ہو تو مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ، اگر میرے ساتھ اکٹھے ہو گئے ہو تو اب تمہارے اوپر مصیبتیں ٹوٹیں گی، آزمائشیں آئیں گی۔ وہ آزمائش کل بھی تھی، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ تو کیا یہ نعرہ ہمارے اوپر کچھ اثر کرے گا؟ کہو انشاءاللہ نہیں۔ ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجاہدہ پڑھ چکے ہیں، ہم حضرت ذنیرہ کے واقعے کو جانتے ہیں، ہم حضرت سمیہ کے واقعے کو جانتے ہیں، ہم حضرت لبینہ کی چمڑی بدن سے ادھیڑ دی گئی، ایمان کا سودا نہیں ہوا، ہمیں معلوم ہے حضرت عبداللہ ذوالبجادین مارتے مارتے چچا بے ہوش کر دیتا ہے اور کپڑے اتار کر گھر سے دھکا دیا جاتا ہے، اور عبداللہ برہنہ ہونے کی حالت میں نبی کی خدمت میں آنا پسند کرتا ہے لیکن کلمے کا انکار نہیں کرتا۔ حضرت ذنیرہ کے سر میں کوئی بھاری لوہا مارا گیا کہ جس کی وجہ سے آپ کی بینائی بھی ختم ہو گئی، رب کعبہ کی قسم سب کچھ سہا۔ حضرت مشاطہ جو فرعون کی درباری ہے، حضرت آسیہ جو فرعون کی زوجہ ہے، یہ داستان ہمارے سامنے ہے۔ ان کی زبان پر یہی آیا کہ جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، یہ نہیں ہوگا کہ تمہاری للکار کے سامنے ہم ایمان دیں گے، کیونکہ ایمان کے اوپر ہم زندہ ہیں، ایمان ہمیں جنت تک لے جانے والا ہے۔ لیکن اخیر میں میرے عزیزو ایک بات اور کہہ دوں، آج جو جس حالت میں بھی رہ رہا ہے، اگر ذرہ برابر نیت میں فساد ہے تو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ریا اگر اندر آ گئی ہے تو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ کوئی نہیں کہے گا کتنا بڑا حضرت جی تھا، کوئی نہیں کہے گا کتنا بڑا حافظ تھا، کوئی نہیں کہے گا بڑا بہادر مجاہد تھا، کوئی نہیں کہے گا بڑا سخی تھا، بڑے بیواؤں کی مدد کرتا تھا۔ امام بخاری علیہ الرحمہ کی یہ لکھی ہوئی تحریر اور یہ حدیث مبارکہ خدا کی قسم آنکھوں میں آنسو لا دیتی ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس تعلق سے مختلف احادیث لا کر مجھے اور آپ کو جگایا ہے۔ مسلمانوں، جہنم میں ڈالے جانے کی شروعات غیر ایمان والے سے نہیں ہوگی، کافر سے نہیں ہوگی، مشرک سے نہیں ہوگی، زانی سے بھی نہیں ہوگی، منافق سے بھی نہیں ہوگی۔ علماء بیٹھے ہیں، امام بخاری نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ایک جگہ تو یہاں یہ کہا، پھر آگے جا کے ایک روایت اور لائے، اخیر میں جا کر ایک روایت اور لائے۔ اخیر کی روایت تو خوش کرتی ہے، لیکن درمیان میں جو روایت امام بخاری لائے ہیں کہ جہنم میں ڈالے جانے کی شروعات کافر سے نہیں ہونی ہے، منافق سے نہیں ہونی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں ڈالے جانے کی شروعات ایک عالم دین ہوگا کہ جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا ہوگا، حدیث کا علم دیا ہوگا۔ میرے مولا، جو تیرے قرآن کا حافظ ہو، جو نبی کی حدیث کا حافظ ہو، جو نبی کی حدیثوں کا علم رکھتا ہو، وہ بڑا عالم ہو، لوگوں کو سمجھانے کا کام کیا ہو، میرے رب پھر وہ جہنم میں کیوں جا رہا ہے؟ ایک وہ میدان میں جہاد میں نکل کر اپنی جان کی قربانی دینے والا جہنم میں پہلے ڈالا جا رہا ہے۔ ایک وہ بڑا رئیس مالدار کہ جس نے اپنے دروازوں سے اعلان کیا غریب یتیم میرے دروازے پر آ جاؤ، میں تمہیں نوازنے والا ہوں، راشن دینے والا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ بڑا مالدار ہوگا کہ جس نے لاکھ خزانے قربان کیے ہوں گے، وہ بڑا مجاہد ہوگا جو میدان جہاد میں اپنی جان کی بھی قربانی دے چکا ہوگا۔ اور ایک اللہ کا علوم اپنے دلوں میں لینے والا، یہ تین آدمی وہ ہیں کہ جن سے جہنم میں ڈالے جانے کی شروعات ہونی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہو آمین۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کیوں عالم؟ کیوں اللہ، بس اللہ ہی جانتا ہے۔ میرے عزیز، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا علم بھی کوئی فائدہ نہیں دے گا جس علم سے کسی کو شہرت مقصود ہو۔ اگر کوئی عالم اس علم کے ذریعے سے مشہور ہونا چاہتا ہو، اس کے دل میں یہ کھوٹ اور فساد ہو کہ میرے پاس جو علم ہے مجھے لوگ حضرت کہیں، مجھے بڑا کہیں، لوگوں میں میرا چرچا ہو اور میرے سے کوئی اوپر نہ ہو، سب میں بڑا میں ہو، جہاں کو میں نکلوں لوگ ویلکم کہیں اور نعرہ لگائیں اور کھڑے
کھڑے ہو جائیں، میرا ہی احترام سب سے زیادہ ہو، اس علم کی وجہ سے اگر دنیا کی شہرت مطلوب ہے تو علماء بیٹھے ہیں، اللہ کا کل جواب یہی ہوگا، او قرآن کے حافظ، او نبی کی حدیثوں کے عالم، ذرا سن لے، تو نے اس علوم کے ذریعے سے دنیا کی شہرت حاصل کرنا چاہی تھی، لوگوں نے تجھے سلام کر دیا، عزت کے تاج پہنا دیے، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، آخرت میں تو تیرا کوئی حصہ بچتا ہی نہیں۔ نماز کتنی بڑی عبادت ہے، مثال دے دوں، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، 10 سیکنڈ کا سجدہ کرتا ہے، اگر تنہائی میں نماز پڑھتا ہے، اسی 10 سیکنڈ کے سجدے کو اگر سجدہ کرنے والا محسوس کر لے کہ کوئی مسجد میں داخل ہوا ہے اور اس کے داخل ہونے کی وجہ سے اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اب تجھے نماز پڑھتے ہوئے کو کوئی دیکھ رہا ہے، تو یہ اپنے 10 سیکنڈ کے سجدے کو 25 سیکنڈ کا کر دیتا ہے، لمبا کر دیتا ہے۔ کل میدان محشر میں جب کھڑا ہوگا، اللہ کہے گا میرے بندے 10 سیکنڈ کا سجدہ تو میرے لیے تھا، 15 سیکنڈ کا سجدہ اس آدمی کو دکھانے کے لیے تھا جو تجھے یوں کہے کہ بڑی لمبی نماز پڑھتا ہے۔ یہ شرک ہو گیا اللہ کے ساتھ کہ نہیں ہوا؟ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ پھر تنہائی کے اندر نماز پڑھی گئی تو 3 منٹ میں، اور جب لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے امیر صاحب لمبی پگڑی کمر پہ گھیر کے اور مولانا صاحب حضرت جی، جب 15 منٹ میں 4 رکعت پڑھے گا تو اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ حجرے کی نماز کو اللہ نہیں جان رہا ہے؟ محفل کی نماز کو اللہ نہیں جان رہا ہے؟ اس لیے میرے عزیزوں، ریاکاری اللہ کے یہاں بالکل نہیں چلے گی۔ عمل چاہے چھوٹا سا ہو، اللہ کے لیے ہو۔ ایک بات اور کہہ دوں، اپنے لیے کہہ رہا ہوں خاص طور سے، خدا کی قسم اپنی تنہائیوں کو پاک کر لو، ہم سے بڑا کوئی ولی نہ ہونے کا ہے۔ سمجھ رہے؟ ظاہر میں تو سفید لباس میں بھی پہن کے بیٹھا ہوں، دلوں کے حالات اللہ جان رہا ہے۔ اگر تولنے والے کے ہاتھ میں ترازو ہے اور خریدنے والا سامنے کھڑا ہے، اپنی چالاکی سے بیچنے والا دھوکہ دے سکتا ہے۔ خدا کی قسم اگر اس کے دل میں رب کا ڈر ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ شخص جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اس ڈر کو اپنے دل میں رکھے گا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جنت میں۔ لیکن اگر ترازو ہاتھ میں لے کر ٹھگی مارنا چاہتا ہے، خریدنے والے کو دھوکے میں ڈالنا چاہتا ہے اور ترازو کے ساتھ کچھ کھلواڑ کر رکھا ہے، یا جس سامان کو بیچ رہا ہے اس کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، ذرا سی گردن بیچنے والے کی ادھر ہوئی، یہ خریدنے والا چوری کی نیت کر بیٹھا ہے، میرے عزیزوں کیا اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت ہے، گشت کر رہے ہیں، صبح کا وقت ہے، گلی میں کو گزر رہے ہیں، ایک گھر میں سے آواز آ گئی، بوڑھی ماں آواز دے رہی کہ بیٹی جلدی کھڑی ہو جا اور دودھ میں پانی ملا دے، لینے والے آئیں گے، پانی اگر نہ ڈالا تو دودھ کم رہ جائے گا، خریدنے والے کہاں سے خریدیں گے اور ہم کہاں سے پورا کریں گے؟ وہ بیٹی اللہ پر یقین کرنے والی، اللہ سے ڈرنے والی کہنے لگے کہ اماں پانی تو ملا دوں گی، لیکن اگر یہ بات عمر کی عدالت تک پہنچ گئی تو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ حضرت عمر وہ شخصیت ہے کہ انسان تو انسان، شیطان بھاگتا ہے، شیطان بھاگتا ہے کہ اگر عمر کی عدالت میں یہ بات پہنچ گئی کہ فلاں گھر میں ایک بوڑھی ماں نے اپنے دودھ میں پانی ملوایا ہے اور اس دودھ کو پھر خریدنے والوں کو بغیر پانی بتائے ہوئے بیچا ہے، یہ دھوکہ ہے، اور اس دھوکے کی کہانی اگر عمر بن خطاب کی عدالت میں پہنچ گئی تو اماں ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ وہ بوڑھی ماں کہنے لگی کہ بیٹا رات کی اندھیری ہے، صبح کا وقت ہے، کہاں عمر اور عمر کے قاصد؟ میں اور تو ہی تو ہے، کون بتائے گا عمر کو؟ جا کر ذرا سا چپ چاپ برتن لے اور دودھ میں پانی ملا دے۔ ابھی نے پتا نہیں تھا کہ تیرے روشن دان سے آواز باہر جا رہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ براہ راست آواز جا رہی، قاصد کی تو ضرورت ہی نہیں، باہر آواز جا رہی۔ بیٹی کہنے لگی کہ اماں اب بات سمجھ میں آئی کہ یقیناً میرے اور تمہارے علاوہ گھر میں کوئی نہیں، کوئی تیسرا آدمی ہمیں دیکھنے والا نہیں، کوئی اس بات کو عمر کی عدالت تک نہیں پہنچائے گا، لیکن ذرا یہ تو بتاؤ یہ بات اگر اب عمر کی عدالت میں نہ گئی اور دنیاوی طور پر ہم پکڑ میں نہ آئے
تو جب کل میدان محشر ہوگا اللہ پوچھے گا تو اللہ سے کیسے بچ پائیں گے؟ اللہ سے تو نہیں بچا جائے گا نا۔ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے، علیم الخبیر ہے۔ وہ تو پہاڑ کے نیچے اندھیرے میں رہنے والی کیڑی کے پیروں کی حرکت سے بھی واقف ہے، اس کے سانس سے بھی واقف ہے، اس کی نقل و حرکت سے بھی واقف ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، عمل چاہے مختصر ہو لیکن اخلاص کے ساتھ ہو، ریاکاری نہ ہو۔ ریاکاری اللہ کو پسند نہیں ہے اور بڑائی اللہ کو پسند۔ ریاکاری انسان کب کرتا ہے؟ یہ جو مولوی صاحب بہت بڑے بڑے اجتماعوں میں خدا کی قسم تقریر کر کر کے چیخ کر کے اپنے گلے بٹھا لیے انہوں نے جہیز کی لعنت کو بیان کرتے ہوئے جہیز میں سب سے بڑا بگاڑ کیا ہے؟ سب سے زیادہ بگاڑ یہی تو ہے کہ تو اسٹیج لگائے گا اور سامان لگائے گا، دکھاوا کرے گا، اور اس دکھاوے کو تیرے برابر میں غریب مسلمان رہتا ہے، اس گھر میں بھی ایک نوجوان بچی ہے، خدا کی قسم دن میں تیری بیٹی رخصت ہوگی، رات کو وہ غریب کی بچی بستر پر لیٹ کر اپنے آنسو بہائے گی اور رب کے عدالت میں کہے گی کہ یا رب، یا تو میرے باپ کو مجھے عطا نہ کرتا، یہ میرے باپ کو غریب نہ بناتا۔ آج میری پڑوس میں ایک میرے چچا نے، ہمارے پڑوسی نے اپنی بیٹی کو بڑی شان کے ساتھ رخصت کیا ہے۔ ربا کاش میرا باپ بھی مالدار ہوتا، میں بھی کسی کے نکاح میں پہنچ جاتی۔ اس کی آہیں اور اس کی سسکیاں جب بستر پر نکلیں گی، یاد رکھو مسلمانوں، وہ کہیں نہ کہیں تو اثر انداز ہوں گی۔ اس لیے ہمیں اس زمین پر رہنا ہے، اللہ کے قانون سے الگ ہٹ کر اگر زندگی گزاریں گے، نہ دنیاوی طور پر سکون ہوگا اور نہ آخرت کے اعتبار سے ہمیں نکھار پیدا ہوگا۔ آج لمبی لمبی دعائیں ہو رہی، نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے، اگر کوئی نتیجہ نہیں مل رہا، اس کی مین وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنی روزیوں کو مشکوک کر لیا ہے۔ ہم جو رزق کھا رہے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے تو کھا رہے ہیں، لیکن کبھی یہ بھی سوچا کہ جو لقمہ ہاتھ میں ہے وہ حرام ہے کہ حلال ہے؟ حرام کا لقمہ بسم اللہ سے حلال ہو جائے گا؟ بتاؤ ذرا، کتنی بھی بسم اللہ پڑھ لو، چاہے پورے یاسین پڑھ کے شروع کر دو، مولانا صاحب بیٹھے، مفتی صاحب بیٹھے، فتویٰ لے لو، بقرعید آئے گی، حرام کے پیسے سے بہت تکڑا جانور خریدو، 1 لاکھ روپے کا بکرا خریدو اور اس کو ذبح کرو، کتنی بسم اللہ اللہ اکبر کہو، میں لکھ کے دے رہا، قربانی ہونے کی نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اندر اترنا پڑے گا، اسلام کو صحیح سمجھنا پڑے گا۔ حرام کا لقمہ بسم اللہ پڑھ کے کھانے سے حلال نہیں ہوتا، حرام کی کمائی سے خریدا ہوا جانور اللہ کے راستے میں قربان کرنے سے اللہ راضی نہیں ہوتا۔ آج ہم مسلمانوں کی دکان سے کیوں نہیں خریدتے؟ ہم بھی نہیں خریدتے، تم بھی نہیں خریدتے، کیوں نہیں خرید رہے؟ مسلمانوں کی دکان ہے، نہیں خرید رہے، بس ایک مرتبہ جو چلا جاتا ہے دوبارہ جانے کا نمبر نہیں۔ غیروں کی دکان پہ سے ہم خریدنے پہ مجبور ہیں، کیوں؟ جو بردباری اور رحم دلی ہمارے میں ہونی چاہیے تھی وہ غیروں میں نظر آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر خریدے ہوئے مال کو خریدنے والا تمہیں واپس کرنے آ جائے تو خندہ پیشانی کے ساتھ مسکرا کے اور 2 لفظ کہہ کر، کوئی بات نہیں بھائی، اگر تجھے ضرورت نہیں ہے واپس کر جا، اپنے پیسے لے جا، یہ شریعت کا حکم ہے، نبی کی سنت ہے۔ لیکن مسلمان تاجروں کو دیکھو، واپس کرنے تو بہت دور کی بات، اگر بدلنے کا نمبر بھی آ گیا نا، دیکھو بھاگ وہاں پھینک سڑک پہ، میری طرف سے تو بک گیا، جا ختم ہو۔ اخلاق ہم نے اتنے اپنے رذیل کر لیے، اتنے بدتر اخلاق کر لیے، خدا کی قسم کہ آج اتنا رونا آتا ہے کہ پھر کہا جاتا ہے دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، ورنہ تو ہم تو اس اسلام والے تھے کہ جس اسلام کی پستی کا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اگر میرے مسلمان بھائیوں عزت چاہتے ہو، دنیا میں بھی عزت چاہتے ہو، طاقت میں آنا چاہتے ہو، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو اور اللہ کے ڈر سے بچو، کیمرے کے ڈر سے نہیں۔ دکان پر چوری کرنے والا دیواروں پر کو جھانک رہا ہے، کہیں کیمرہ تو لگا ہوا نہیں ہے، ارے تو ایمان والا ہے، تیرے پیچھے تو کیمرہ تیرے کندھوں پہ بھی ہے۔ اللہ نے نیکی لکھنے والا فرشتہ یہاں بٹھایا، بدی لکھنے والا یہاں بٹھایا، اس سے بڑا کیمرہ ہو سکے کوئی؟
اللہ جب کل ریکارڈ اٹھوائے گا یہ خود بندہ کہے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہے میرے رب اس میں تو کوئی چھوٹی سی بات بھی ایسی نہیں جو ہم نے دنیا میں کی ہو اور وہ اس میں لکھی نہ گئی ہو۔ ان کے قلم کی کبھی روشنائی بھی ختم نہیں ہوتی، یاد رکھ لیو۔ تمہارے دفتروں کے قلم کی روشنائی سوکھ جائے گی، ایک مرتبہ کو وہ چلنے بند ہو جائیں گے، لیکن فرشتوں کے ہاتھ میں جو اللہ نے قلم دیے ہیں، تو سو رہا ہے جب بھی لکھا جا رہا ہے، عشاء پڑھ کے سویا ہے کہ چھوڑ کے سویا، ماں باپ کو ستا کے سویا یا راضی کر کے سویا ہے، تو کما کے لا رہا، تیری نقل و حرکت کو دیکھا جا رہا ہے۔ خدا کی قسم اللہ کا ڈر پیدا کرو، لوگوں کا ڈر پیدا نہیں۔ یاد رکھو یہ میرا جملہ، اگر اللہ کا ڈر دلوں سے نکل گیا تو دنیا سے ڈرنا پڑے گا، اور اگر اللہ کا ڈر دل میں بیٹھ گیا، خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت نہیں ڈرا سکتی۔ کہو انشاءاللہ اللہ سے ڈریں گے۔ اللہ کا ڈر ہمیں روزے میں دکھائی دیتا ہے، وہ ڈر پیدا کر لو۔ صبح کو سحری کھا لی اور شام تک بھوکا پیاسا رہنا ہے۔ اگر روزے دار اپنے گھر میں چھپ کے پانی پینا چاہے تو پی لے گا کہ نہیں پی لے گا؟ بہت ساری جگہ ایسی، گھر نہ پیا جا رہا مسجد میں پی لو، وضو خانے کو منع کر رہا، غسل خانے کے اندر جا کے پی لو، بہت ساری جگہ ایسی، فریج کمرے میں جہاں بھی رکھا ہے، گھر میں تنہائی میں رکھا، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن وہاں کھانے پینے سے اگر میں اور آپ روک رہے ہیں، یقینی طور پر اللہ کا ڈر دل میں ہے، یقینی طور پر اللہ کا ڈر دل میں ہے، تبھی تو ہم نے اپنے روزے کی حفاظت کی ہے۔ خدا کی قسم یہ روزہ ہمیں بہت کچھ دے کے جاتا ہے تاکہ 11 مہینے برابر تک اس کا اثر رہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے پاس تو عید کی اثر کی نماز تک بھی اس کا اثر نہیں رہتا۔ عید کی اثر کی نماز میں ہی سب ایسی ہو جاتی ہے کہ جیسے مسلمان اس مہینے سے نکل کے دوسرے مہینے میں چلے گئے۔ یہ رونے کا مقام نہیں ہے۔ آج اگر ہمارے عبادت خانوں پہ پابندیاں آ رہی ہیں نا، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں غیروں کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا کرا دھرا مسئلہ ہے۔ مدرسوں کی ناقدری ہم نے کی تو تالوں کا نمبر جب آیا تھا، یاد رکھے مسلمانوں۔ مسجدوں کی اذانوں کی ناقدری ہم نے کی تو پابندی کا نمبر جب آیا تھا۔ حکومت کرنے والا کون ہے؟ ایمان والے کی حکومت کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ خود کہتا ہے انا اللہ مالک الملوک قلوب الملوک بیدی۔ اللہ کا نبی خود کہتا ہے کہ اللہ کا فرمان ہے انا اللہ مالک الملوک، کہ میں تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔ انا اللہ مالک الملوک قلوب الملوک بیدی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمام حاکموں کے دل میرے قبضے میں ہے اور مٹھی میں ہے۔ جو قوم میری اطاعت کرے گی ان کے حاکموں کو ان کے اوپر نرم کر دوں گا، اور جو قوم میری نافرمانی کرے گی ان کے اوپر بیٹھے ہوئے حاکموں کو میں ان کے اوپر ظالم بنا کر کے بٹھا دوں گا۔ اگر حکومت کی طرف سے کوئی اپنی مزاج کے خلاف قانون دیکھتے ہو تو یاد رکھو اللہ ہم سے راضی نہیں ہے۔ غزوہ بدر ہے، 300 کچھ صحابہ ہیں، بے سر و سامان ہے، اللہ کے نبی سجدے میں پڑھ کے یہی تو کہہ رہے ہیں کہ میرے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت ہے، بے سر و سامان ہے، طاقت میں ہے دوسرے لوگ، تعداد میں ہے دوسرے لوگ، ہتھیاروں سے لیس ہے دوسرے لوگ، اگر یہ مٹھی بھر جماعت آج زمین پر زندہ نہ رہی تو کل تیرا نام لینے والا ہو کہ نہ ہو، مدد کرنے کون آیا؟ اللہ آیا کہ نہیں؟ لیکن ضروری ہے کہ ان 300 مجھ سے اللہ راضی تھا، کیونکہ انہوں نے اپنا جان و مال اور ساری خواہشات کو طلاق دے کر اللہ کے نام پر، وہ اللہ کے حکم پر اور اللہ کی اطاعت میں سر خم کر چکے تھے، اس لیے اللہ قدم قدم پر مدد کر رہا تھا۔ مسلمانوں اگر اپنے گھروں میں راحت تلاش کر رہے ہو، اپنی زندگی میں برکت تلاش کر رہے ہو تو اللہ کا ڈر دل میں رکھ کر اللہ کا ہونا پڑے گا۔ دنیا کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی اور آخرت کے اعتبار سے بھی انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ کریں گے عمل انشاءاللہ۔ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک نہ ایک دن دنیا سے چلا جانا ہے۔ قرآن ہمیں بار بار جھنجھوڑ کے کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کسی کو موت آ کر کے پکڑے، اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اتنا ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور اس حال میں مرنے کی کوشش کرو کہ تم مسلمان ہو، ایمان والے ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت ایسے وقت میں آ رہی ہو کہ ہمارے دل میں ایمان ہی نہ ہو۔ آج
40% مسلمانوں کے لڑکے جو گھروں سے باہر کی زندگی گزار رہے ہیں، میں آواز کم کر کے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے توہین آتی ہے کہ کسی غیر کے کان میں آواز جائے، 40% نوجوانوں کا آپ سروے کر لو اپنے محلے کے، وہ کیفوں پہ بیٹھ کر شراب کی بوتلیں ان کے ہاتھ میں ہیں۔ بتاؤ، جس گھر میں شرابی موجود ہو برکت آئے گی؟ بتائیے، جوا سٹا کھیلنا پہلے تاشوں سے تھا، دیکھتے تھے کہ 4 آدمی بیٹھ کر کے سٹا کھیل رہے ہیں، آج میرا نوجوان اپنے موبائل کو بستر میں لے کر لیٹ رہا ہے، کئی لاکھ روپے ہرا کے جب میں نے دیکھا ہمارے محلے میں کئی لاکھ روپے موبائل پر گیم چلایا، کیونکہ ہاتھ پیروں میں جان تو رہی نہیں، کمانے کی تو کوئی فکر ہے نہیں، حرام کا پیسہ کہیں سے مل جائے بغیر کرے دھرے موبائل میں آ جائے، اس غرض میں موبائل چلایا، کئی لاکھ روپے کا نقصان۔ اور جب نقصان ہوتا ہے تو کبھی نہ کبھی لگتی بھی ہوگی، ایسا بھی نہیں ہے کہ نقصان نہیں ہوتا ہو۔ تو پہلے لوگ دیکھ لیتے تھے کہ ہمارا بچہ آج وہاں غلط جگہ پر بیٹھا ہے، اور آج تو وہ ماں باپ کے بیچ میں لیٹ کے گیم کھیل رہا ہے۔ دور کیسا آ گیا؟ یہودیوں کی چال ہمیں کہاں تک کھینچ کے لے آئی؟ اس لیے میرے عزیزوں، سنبھل کر چلنے کی ضرورت ہے، ابھی وقت ہے سنبھل کر چلنے کی ضرورت ہے، ورنہ نام و نشان ختم کر دیا جائے گا، کوئی داستان بھی سنانے والا نہیں ہوگا، ایک نہ ایک دن دنیا کو چھوڑ جانا ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تقریر تو بہت ساری جگہ ہوتی ہیں، آج مائک کو دیکھ کے سکون اتنا ملا کہ میں نے آج اپنے دل کا درد تمہارے سامنے رکھا ہے۔ ہم جو ذلیل ہو رہے ہیں وہ اپنی کمی سے ہو رہے ہیں، کسی کا کوئی قصور نہیں ہے، ہم خالی برتن ہیں، سفید پوشاک پہن کر ہم بڑے حضرت جی ہیں، خدا کی قسم جب دل میں جھانکا جاتا ہے، بے ایمانی بھری پڑی ہے، کدورتیں بھری پڑی ہیں، کینہ بھرا پڑا ہے، ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے، استاد شاگردوں سے لڑ رہا ہے اور شاگرد استاد سے لڑ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ سفید پوشاک جسم پر ہے، دلوں کا بھید اللہ جان رہا ہے، تو تھوڑی سی گردن نیچے کو کر کے ایک مرتبہ رب سے کہہ دو میرے رب جو بھی کچھ ہے ختم کر دے، اور پھر نئی زندگی شروع کر دو۔ مسلمانوں، 6 آدمی تھے مدینے کے، اب تقریر نہیں کر رہا، اللہ کے نبی مدینے میں گئے، آپ کے ذہن میں یا دنیا والوں کے ذہن میں یہ ہو کہ نبی کے جانے سے پہلے وہ مدینہ اتنا سازگار ہو گیا تھا، تیاریاں ہو گئی تھی، 6 آدمی مقام عقبہ پہ آئے، ابھی کوئی مسلمان مدینے میں نہیں تھا، آپ نے 6 آدمیوں سے ملاقات کی، اور اللہ کے نبی کے چہرے میں وہ کشش تھی، ان 6 آدمیوں پہ ایسا اثر پڑا، اور مدینے کی زمین بڑی نرم تھی، 6 کے 6 آدمی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے مدینے میں جا کر پھر تذکرہ کیا کہ بھئی آخری پیغمبر جو اپنے کتابوں میں علامتیں پڑھی ہیں وہ تو مکے میں آ چکے ہیں، اور ہم نے ان پر ایمان قبول کر لیا ہے، ہم ان کا کلمہ پڑھ چکے ہیں، اب کی بار 12 آدمی جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی سے ملاقات ہو گئی، اور خدا کی قسم ملاقات کے بعد ہی انہوں نے کلمہ پڑھا۔ اب کتنے آدمی مسلمان ہو گئے مدینے میں؟ 12 6 18۔ ان کی تربیت کے لیے ایک صحابی رسول گئے، حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے بھیجے جاؤ جا کر کے انہیں اسلام سکھاؤ پڑھاؤ، تو 18 آدمیوں کا مدینہ، سارے لوگوں کا مدینہ نہیں بلکہ 6 لوگوں سے مدینہ شروع ہوا ہے، 6 لوگوں سے مدینہ شروع ہوا۔ آج مدینہ وہ ہے کہ غیر کی انٹری وہاں نہیں۔ مکہ المکرمہ میں بھی حضرت مفتی صاحب نے بتائی تو آپ کو اتنی تفصیل کہ دوسرے نمبر پر ایمان کون لایا، تیسرے نمبر پر کون لایا، چوتھے نمبر پر کون لائے، تو آپ کا گھرانہ ہی ہوتا، ایک مٹھی پر جماعت کو اللہ نے اتنا پھیلایا کہ آج وہی حرم ہے، خانہ وہ حرم محترم مکہ المکرمہ، کہ وہاں بھی کوئی غیر داخل حرم محترم میں نہیں ہو سکتا، وہی حرم ہے۔ اس لیے اسلام بڑا چھوٹا سا پودا لگایا گیا تھا، اور بڑھتے بڑھتے آج پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہم بہت اچھے ملک میں رہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ بس ایک بات بتا کے میں بات ختم کر رہا ہوں، قاری محمد اعظم صاحب بار بار موبائل دیکھ رہے اور میری طرف کو دیکھ رہے، بس ایک بات بتا کے ختم کر رہا ہوں، بتا دوں آپ یاد رکھو گے انشاءاللہ۔ کتنے لوگ گئے ہوئے پہلے سے، اللہ سب کو توفیق دے، کہہ دو آمین۔ آج اللہ کے نبی کا روزہ اگر اپنی حالت میں باقی ہے، ان علماء میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، وہ ہندوستان کے عالموں کی برکت کی وجہ سے، کس کی؟ ہندوستان کے علماء، اور وہ کون سے علماء؟ دیوبندی علماء، سمجھ رہے؟ اس کو یاد رکھنا۔ مولانا سفر علی تھانوی کو جانتے ہو؟ سب واقف ہیں، ان کے والد محترم تھے نواب صاحب، ہزاروں بیگھے کا جنگل، اتنے بڑے مالک تھے، ان کو ایک مرتبہ خواہش ہو گئی
کسی حکیم کے پاس گئے کہ دوائی دے دو، حکیم نے کہا کہ دوائی تو دے دوں گا لیکن اتنی مشکل دوائی ہے کہ پھر آپ صاحب اولاد نہیں ہو سکتے۔ نواب صاحب نے کہا تیرا کام دوائی دینے کا ہے، اولاد دینے کا نہ۔ سمجھ لیں، مولانا اشرف علی تھانوی سے سمجھ جاؤ کہ باپ کتنی بڑی سوچ کا آدمی ہوگا کہ تیرے ہاتھ میں دوائی دینا ہے، اولاد دینا نہیں ہے، جو تیرے قبضے کا کام ہے وہ کر، آگے نہیں۔ خیر دوائی دے دی، دوائی استعمال کی، خارج ختم ہو گئی، لیکن اولاد نہیں ہوتی، اولاد نہیں ہوتی۔ ایک نام لکھا ہے علماء نے، شمس الدین ترک پانی پتی، ملاقات ہو گئی نواب صاحب کی، کہا کہ میں اولاد نہیں ہوتی، اس طرح دوائی کھائی دی۔ شمس الدین ترک پانی پتی نے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے نواب صاحب کے کہا نواب صاحب اولاد ہوگی، 2 بیٹے پیدا ہوں گے، ایک کا نام اختر رکھنا اور ایک کا نام اشرف رکھنا، اختر تمہارا ہوگا اور اشرف میرا ہوگا۔ نواب صاحب کے بات ذہن میں رہی، اللہ نے 2 بیٹے نوازے، ایک کا نام اختر رکھا، دوسرے کا نام اشرف رکھا۔ فوراً یاد آ گیا کہ شمس الدین ترک پانی پتی، یاد کیا گیا، خبر دی گئی کہ حضرت تمہارا بیٹا پیدا ہو گیا، اشرف آ گیا۔ چنانچہ وہ آئے، نواب صاحب نے اشرف کا ہاتھ پکڑا اور شمس الدین کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے کہا لو یہ تمہارا بیٹا ہے، آپ نے کہا تھا اشرف میرا ہے۔ شمس الدین نے کہا کہ میرا اس حیثیت سے نہیں کہ میں لے کر کے جاؤں گا، یاد رکھو نواب صاحب یہ تمہارا اشرف وہ ہے جو اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے زندہ رہے گا۔ 2800 کتاب لکھی ہے مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ ہونے کے لیے، 2800 کتاب معمولی حیثیت رکھتی ہے مولانا اشرف علی۔ اب بتانے چلا میں آپ کے ملک ہندوستان دیوبندی علماء نے کیا کیا، آج جو یہ سینہ پیٹتے ہیں دیوبندی علماء نے کیا کیا ہے، ارے تعلیم وہ کر دیا ساری دنیا پیدا کر دی، کہو الحمدللہ۔ ملک عرب میں حکومت کھڑی ہوئی، ایک حدیث ہے بنا علی القبور جائز نہیں، سمجھ رہے، قبروں کے اوپر پکی عمارت جائز نہیں ہے۔ حدیث اب بادشاہ وقت اعلان کر رہا ہے کہ جن قبروں پر مکان بنا دیے گئے، گھر چن دیے گئے، پکی عمارتیں کھڑی کر دی گئی، گنبدیں بنا دیے گئے، سب کو توڑ دو، ختم کر دو، کیونکہ حدیث ہے، حدیث پر عمل کیا گیا۔ روزہ اقدس بچ گیا، کہو سبحان اللہ، روزہ اقدس بچ گیا۔ سارے علماء جمع ہیں ملک عرب کے، حرمین شریفین کے ائمہ بادشاہ کے محل میں ہیں اور مشورہ چل رہا ہے، بتاؤ کہ علماء حضرات نبی کی قبر کے اوپر بھی تو گنبد ہے، نبی کی حدیث ہے کہ قبروں کے اوپر جتنی بھی عمارتیں ختم کرو، قبروں کو پکا نہ بناؤ، بنا علی القبور جائز نہیں ہے۔ خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، وہاں کے علماء نے یہ جواب دیا کہ حدیث اپنی جگہ صحیح ہے، اگر حدیث کا مطلب بیان کرتے ہیں تو نبی کا گنبد ٹوٹے گا، اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہے، لیکن یہ امت محمدیہ کا مکمل کا مسئلہ ہے، اہل عرب اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے، خالی ہمارے علماء یہاں کے فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ملک ہندوستان میں ادارہ ہے جس کا نام ہے دارالعلوم دیوبند، کیا نام ہے؟ وہاں کے عالموں سے مشورہ ہوگا، رابطہ ہوگا، علماء بیٹھے ہیں، 3 دن برابر دیوبند کی سرزمین پر میٹنگ چلی، وہاں کے علماء دیوبند کی سرزمین پر آئے اور سر سے سر جوڑ کر بیٹھے رہے۔ حدیث کو دیکھتے ہیں تو گنبد خضرا گرانے کا نمبر آتا ہے، اور جب گرانے کا نمبر آتا ہے تو نبی کی عظمت کا خیال آتا ہے۔ 3 دن برابر میٹنگ چلتی رہی، کوئی عالم مفتی کوئی جواب نہیں دے پایا۔ تیسرے دن میں ایک بوڑھے میاں کھڑے ہو گئے جن کا نام ہے نواب صاحب کے بیٹے مولانا اشرف علی تھانوی، کونے میں کھڑے ہو گئے کہ تھوڑی سی اجازت مجھے بھی دے دو، بہت دیر ہو گئی، میں بھی کچھ کہہ دوں۔ مولانا اشرف علی تھانوی اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، درجات میں بلندی عطا فرمائے، کھڑے ہو کر کے کہنے لگے نبی کی حدیث بھی صحیح ہے اور روزہ بھی نہیں توڑا جائے گا، نبی کی حدیث کے مطابق قبروں کو پکا نہیں بنایا جائے گا۔ سارے علماء حیران کہ حدیث بھی صحیح اور روزے کو بھی نہیں چھیڑا جائے گا۔ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آنے والی، حضرت نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا قبروں کے اوپر پکی عمارت گنبد یا ایک مٹبے بنانے جائز نہیں ہے، اللہ کے نبی کی قبر کے بعد گنبد نہیں بنا ہے، وہ تو آپ کا حجرہ ہے، وہ تو آپ کا حجرہ ہے، وہ تو آپ کے مدفن سے پہلے وہاں چھت ہے، وہ تو کمرہ ہے۔ اللہ کے نبی نے جو منع کیا وہ قبر بنانے کے بعد
بعد پد کی بات کو منع کیا. قبر سے پہلے اگر کوئی چیز ہے تو حدیث اسے ٹکرانے والی نہیں ہے. پہلے عرب علماء شاباشی دے کر کے کھڑے ہوئے, مولانا اشرف علی تھانوی کو گود میں لیا, جا کر کے وہی فیصلہ سنایا. خدا کی قسم اگر آج گنبد خزرہ ہماری آنکھوں کے سامنے اگر آتا ہے تو وہ دیوبندی علماء کی قربانیاں ہیں اور انہی مدرسوں کی دین ہے, انہی مدرسوں میں پڑھنے پڑھانے والوں کا وہ صدقہ ہے اور طفیل ہے جو آج مدینے کی سرزمین پر آباد ہے. اللہ ہم سب کو وہاں جا کر سلام کرنے کی توفیق عطا فرما دے. کہہ دو آمین. اللہ مجھے بھی اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. انسان کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں, ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان, خون سے کالا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں, چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسمان اور سب متوجہ ہو موت کی پرزور آندھی. یہ نہ سمجھیو ہم قیامت تک جیئیں گے. موت کی پرزور آندھی آ کے جب ٹکرائے گی پھر سے یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آج تقریر نہیں, میں نے دل کی باتیں کرنی ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.